अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मा अमीर बाप की बेटी थी, लेकिन उसे अपने ड्राइवर शहरोज़ से मोहब्बत हो गई। उसने ज़िद करके शहरोज़ से शादी कर ली तो बाप ने सारे ताल्लुक़ तोड़ दिए। बिस्मा शहरोज़ के छोटे से घर में रहने लगी, जहाँ सास और नंदों ने उसका जीना अजीरन कर दिया। बिस्मा गुस्ल करने जाती तो मोटर बंद कर देते, पंखा चलाती तो कहते बिल आ रहा है। खाना एक वक्त मिलता, एक वक्त भूखी रहती। अब बिस्मा को पछतावा होने लगा कि प्यार से पेट नहीं भरता। वो शहरोज़ को किसी बहाने से छोड़ना चाहती थी ताकि वापस आसाइशें मिल सकें। एक रात वो शहरोज़ के घर से आधी रात को भागकर जब अपने वालिद के घर पहुंची तो वालिदैन ने उसे, मैं तुम्हारी मोहब्बत के सहारे झोंपड़ी में भी गुजारा कर लूँगी, सूखी रोटी भी खा लूँगी। तुम्हारा हाथ अगर मेरे सर पर रहा तो मुझे तपती धूप भी महसूस नहीं होगी। तुम मेरे साथ हो तो मुझे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। ये वो सारी बातें थी जो मैंने ही कही थी, और अब दिन रात मेरे कानों में मेरी ये बातें गूंजती रहती थी। मेरी हालत इतनी अबतर हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती थी। इस दुनिया में सबसे बड़े बड़े फ़साद हमेशा मोहब्बत ही लेकर आती है, और मेरी ज़िंदगी में भी फ़साद मोहब्बत की वजह से आया था। मेरा नाम बिस्मा है। मैं एक बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। मेरे वालिद एक बहुत बड़े कारोबारी शख्स थे। उनका शुमार शहर के अमीर तरीन लोगों में होता था। उनके पास सब कुछ था जो एक इंसान की ज़िंदगी में हो सकता था, लेकिन मैंने कभी इन चीज़ों की कीमत नहीं जानी थी। मेरे वालिद ने एक दिन मुझे एक नई गाड़ी तोहफे में दी। वो गाड़ी मेरे लिए एक ख्वाब की तरह थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि एक दिन मुझे भी ऐसी ही गाड़ी मिलेगी। लेकिन जब मुझे ये गाड़ी मिल गई तो मुझे गाड़ी चलाने का कोई तजर्बा नहीं था। मैं गाड़ी चलाने का नहीं जानती थी, और ना ही मेरी माँ मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त देती थी। मेरे वालिद ने सोचा कि जब तक मुझे गाड़ी चलाना सीखने का मौका ना मिले तब तक एक ड्राइवर रखना ज़रूरी होगा। इसलिए उन्होंने एक नौजवान ड्राइवर रख लिया जो मेरी उम्र का ही था। वो बहुत ही खूबसूरत, सेहतमंद और एक पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। उसका नाम शहरोज़ था। जब मेरी माँ ने उसे पहली बार देखा तो वो कुछ हैरान हो गई। उन्होंने मेरे वालिद से कहा, इतना खूबसूरत ड्राइवर क्यों रखा है? तो मेरे वालिद ने हंसते हुए कहा, ये सिर्फ ड्राइवर नहीं है बल्कि ये हमारी बेटी की हिफाजत भी करेगा। मेरे वालिद ने कहा कि जब मेरी बेटी बाज़ार जाएगी या दोस्तों के घर जाएगी तो रास्ते में अगर कोई मसला आया तो शहरोज़ उसे बचा सकेगा। वो सिर्फ गाड़ी नहीं चलाएगा बल्कि वो एक बॉडीगार्ड की तरह भी काम करेगा। ये बात मेरी माँ को तसल्ली दे गई और उन्होंने उसकी तरफ से कोई एतराज़ नहीं किया। मेरे वालिदैन बहुत अमीर थे और उनको इन छोटी छोटी बातों की कभी फ़िक्र नहीं होती थी। उन्हें इस बात का भी कोई मसला नहीं था कि मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी या मुझे ड्राइवर की ज़रूरत थी। मुझे गाड़ी तो मिल गई थी, लेकिन ड्राइवर का साथ भी एक अलग नौइयत का था। शहरोज़ हमेशा खामोश रहता था। जब हम गाड़ी में बैठकर कहीं जाते थे तो उसके साथ बात करना अजीब लगता था, क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करता था। हम बस गाड़ी में सफ़र करते थे और वो खामोशी से गाड़ी चलाता रहता था। लेकिन फिर भी रोज़ाना उसके साथ सफ़र करते हुए कभी कभार कोई ना कोई बात हो जाती। मैं शुरू में उससे मामूली बातें करती थी, जैसे शहरोज़ तुम्हें कहाँ जाना है या आज का दिन कैसा गुज़रा, लेकिन वो बहुत कम बोलता था और ज़्यादातर खामोश रहता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी बातों का जवाब देना शुरू कर देता। कभी कभी वो मेरे सवालात का मुख्तसर जवाब देता और कभी वो कोई छोटी सी बात कर देता जो मुझे बहुत अजीब लगती। शहरोज़ का रवैया मुझे शुरू में थोड़ा सर्द लगा, लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे उसका ये रवैया पसंद आने लगा। वो जब बात करता तो बहुत सोच समझ कर बोलता, जैसे वो हमेशा किसी बात को गहराई से समझता था। मुझे ऐसा महसूस होता कि वो मेरी हर बात पर गौर करता था और जवाब देने में एहतियात करता था। उसका खामोश रहना, उसका सोच समझकर जवाब देना और उसका मुखलिस अंदाज़ मुझे बहुत पसंद आने लगा। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में एक ख़ास जगह बनाने लगी। फिर एक दिन जब हम दोनों गाड़ी में बैठे हुए थे और सफ़र
कर रहे थे तो शहरोज़ ने मुझे कुछ ऐसा कहा जो मेरे दिल को बहुत गहरा लगा। वो बोला, तुम्हें कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हमारे इख्तियार में नहीं होती। ये सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर गया और मैंने कहा, हाँ, कभी कभी लगता है कि हम बस चलते जाते हैं और हालात के साथ बह जाते हैं। वो हंसते हुए बोला, मैं भी यही महसूस करता हूँ। उसके बाद हमारी बातों का सिलसिला और बढ़ने लगा। मुझे लगने लगा कि शायद शहरोज़ भी मेरी तरफ मतवज्जा है। उसका रवैया मेरे लिए कुछ अलग था। वो हमेशा मेरी बातों को तवज्जो से सुनता था और जब भी कोई मौका मिलता तो वो मुझसे बात करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक नई गाड़ी मिली है और उससे भी ज़्यादा मुझे शहरोज़ पसंद आने लगा है। वो बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे बारे में भी कुछ सोच रखता है। लेकिन मैं उसे बताने से शर्माती थी क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। उस दौरान मुझे ऐसा लगने लगा कि शहरोज़ भी मुझसे मोहब्बत करने लगा है। उसकी बातों से, उसके रवैये से और उसकी निगाहों से मुझे ये महसूस होने लगा कि शायद वो भी मेरे बारे में कुछ ख़ास सोच रहा है। लेकिन मैं अभी तक उसके सामने अपने जज्बात का इजहार करने से झिझक रही थी क्योंकि मुझे खौफ था कि अगर उसने इनकार किया तो मैं किस तरह उसका सामना करूंगी। शहरोज़ की खामोशियों में एक गहराई थी और उसकी बातों में ऐसा कुछ था जो मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। उसका दिलकश रवैया, उसका मुखलिस तरीका और उसकी परहेज़गारी मुझे बहुत पसंद आने लगी थी और अब मुझे यकीन होने लगा था कि शहरोज़ भी मुझसे मोहब्बत करता है। एक दिन शहरोज़ ने अचानक मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो गाड़ी में बैठा था और हम दोनों चुपचाप सफ़र कर रहे थे जैसे हर दिन होता था। फिर अचानक उसने मेरी तरफ मुड़कर कहा, बिस्मा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ में एक ख़ास किस्म की संजीदगी थी जिसे मैंने फ़ौरन महसूस किया। मैं थोड़ा सा चौंकी और उसकी तरफ देखा। शहरोज़ ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ बिस्मा। मुझे ये बात तुमसे कहनी चाहिए थी लेकिन अब जब दिल में इतनी शिद्दत है तो छुपाना मुश्किल हो रहा है। उसकी बातों में सच्चाई और गहराई थी और मैं थोड़ी सी हैरान भी हुई क्योंकि मैंने कभी इससे ये तवक्का नहीं की थी कि वो इतनी बेतकल्फ़ी से अपनी मोहब्बत का इजहार करेगा। लेकिन फिर शहरोज़ ने अपनी बात मुकम्मल की, लेकिन मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ बिस्मा। मेरा ताल्लुक़ एक छोटे से गांव से है और वहाँ मेरे वालिदैन, मेरी माँ, बहनें और एक भाई है। मैं उनके लिए यहाँ काम करता हूँ, महीने के पैसे भेजता हूँ ताकि उनकी ज़िंदगी का गुजारा हो सके। वो लम्हा खामोशी का था और मैं भी उसकी बातें सुनकर गहरी सोचों में डूब गई। शहरोज़ की आंखों में बेबसी थी और उसके लहजे में एक दुख छुप गया था। फिर वो बोला, मेरे ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है बिस्मा, मुझे मोहब्बत करने का कोई हक़ नहीं, लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो गया हूँ। अब मुझे नहीं पता कि इस मोहब्बत का अंजाम क्या होगा, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत दे सकता हूँ। शहरोज़ की बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया। मैंने फ़ौरन उसका हाथ पकड़ा और कहा, शहरोज़, अंजाम का मत सोचो। हम लोग तो वैसे भी रोज़ बाहर जाया ही करते हैं। पहले ऐसा होता था कि मैं किसी होटल में जाती तो तुम गाड़ी में ही बैठे थे क्योंकि तुम ड्राइवर थे, लेकिन अब तुम ड्राइवर नहीं रहे, तुम मेरे साथ हो, मेरे महबूब हो। हम दोनों की दुनिया बदल चुकी है और अब हम जहाँ भी जाते एक साथ जाते थे, खाना खाते, फिल्में देखते, शॉपिंग करते और वक्त गुजारते। मुझे ऐसा लगता था जैसे मोहब्बत का ये जज्बा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हर लम्हा शहरोज़ की कुर्बत में गुजरता था और मैं उसके साथ अपने हर लम्हे को महसूस कर रही थी। शहरोज़ की मुस्कुराहट, उसकी आंखों में मोहब्बत की झलक और उसका नरम रवैया मेरे दिल को बहुत खुश कर देता था। जब भी मैं उसकी तरफ देखती दिल खुश हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी दुनिया में कोई कमी नहीं थी, सब कुछ मुकम्मल था और शहरोज़ की मोहब्बत मेरे लिए सबसे अहम चीज़ बन चुकी थी। उसकी खूबसूरती और दिलकशी के बारे में लोग भी बातें करते थे। जब भी कोई शख्स उसे देखता था वो यही कहता था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मर्द है, ऐसे मर्द तो आजकल मुश्किल से ही मिलते हैं। शहरोज़ की मौजूदगी मेरे लिए एक खुशी की अलामत बन चुकी थी और मैं अपनी दुनिया में इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे ऐसा लगता था कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा
اور ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ لیکن اچانک ایک دن میری ماں نے مجھ پر شک کرنا شروع کر دیا۔ میری ماں ہمیشہ سے بہت محتاط اور سمجھدار تھی اور وہ میری ہر حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ وہ ہمیشہ میری حالت کو بہت دھیان سے دیکھتی تھی اور اس دن بھی ان کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میری خوشی کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ کچھ تو ہے جو میں چھپانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دن جب میں گھر پہنچی تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا، بسمہ کیا کچھ ہو رہا ہے؟ تم بہت خوش نظر آ رہی ہو، لیکن کچھ تو ہے جو تم چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ کیا تمہیں کچھ بتانا ہے؟ مجھے فوراً یہ احساس ہوا کہ میری ماں کو کچھ شک ہوا ہے۔ اس کا سوال بہت سیدھا اور سادہ تھا، لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا تجسس تھا۔ میں نے فوراً کوئی جواب نہ دیا اور خاموش ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی محبت کے بارے میں بتانے کا خوف تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری ماں شہروز کے بارے میں کچھ جانے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ اس محبت کو قبول نہیں کر سکتی۔ محبت کو کوئی بد دعا ہے، شاید کہ یہ امیر کی ہوئی یا غریب کی، اس کو تکمیل کم ہی ملتی ہے۔ میری ماں کو شک ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے کہا کہ بس ایسے ہی خوش ہوں، گاڑی ملی ہے، سیر کرتی ہوں اس لیے خوش ہوں۔ اب اداس ہو کر تو کوئی سیر نہیں کرتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، پر پہلے بھی تو تم اپنی دوستوں کے ساتھ جاتی تھی، آج کل اکیلی ہی جاتی ہو۔ میں نے کہا کہ اکیلے ہی اچھا لگتا ہے مجھے، دوست کون سی اچھی ہیں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتی ہیں۔ میری ماں نے کہا لیکن تمہاری تو کوئی بھی ایسی دوست نہیں ہے، وہ سب تو بہت اچھی ہیں۔ میں نے کہا کہ امی، اوپر اوپر سے سب ایسے ہی لگتی ہیں، اصل میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا۔ مجھے لگا تھا کہ میں نے اپنی ماں کا دل صاف کر دیا ہے اور وہ دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی، لیکن ہم بچوں کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ماں باپ کی سوچ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں پر ہماری ختم ہوتی ہے۔ ایک دن میں شہروز کے ساتھ ایک کیفے میں بیٹھی تھی، ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے، ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑا ہوا تھا اور اس لمحے میں سب کچھ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ شہروز کی آنکھوں میں محبت کی جھلک تھی اور میں خود کو اس کے ساتھ بالکل محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ میں خوش تھی کہ ہم دونوں کا رشتہ اتنے صاف اور سچے جذبات پر مبنی تھا، لیکن مجھے اس لمحے کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشی بہت جلد ایک بڑی تبدیلی میں بدل جائے گی۔ اچانک میری نظر کیفے کے دروازے پر پڑی اور میں نے دیکھا کہ میری امی اندر آ رہی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آ گئیں، اور پھر یہ خیال آیا کہ شاید وہ میرا پیچھا کرتی ہوئی یہاں تک پہنچ گئی تھیں۔ میری ماں نے آتے ہی ہمیں ایک دوسرے کے قریب بیٹھے دیکھ لیا اور فوراً میری طرف دیکھتے ہوئے غصے میں آ گئیں۔ وہ بغیر کچھ کہے فوراً مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئیں اور میں نے شہروز سے اپنی نظریں ہٹا کر بس اس کے ساتھ چلنا شروع کیا۔ گھر پہنچنے کے بعد میری ماں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن شام کو میرے والد کے سامنے یہ بات چھیڑ دی۔ وہ فوراً غصے میں آ گئے اور مجھے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر شہروز کو گریبان سے پکڑ لیا اور غصے سے کہا، تم کیا سمجھتے ہو میری بیٹی سے محبت کرتے ہو؟ تم جیسے غریب کے ساتھ شادی؟ شہروز خاموش رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ وہ بولا، میں آپ کی بیٹی سے محبت کرتا ہوں اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے دیکھ کر کہا، کیا تم بھی اس کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ میری ماں نے مجھے پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ میں کیا جواب دوں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم نے کہنا ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتی ہو اور تمہاری شادی اس سے نہیں ہو سکتی۔ لیکن جب میں نے شہروز کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی، اس کی باتوں میں سچائی اور احساس تھا، تو میں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں، میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے۔ میرے والد کا غصہ بہت بڑھ گیا۔ وہ فوراً غصے میں آ کر بولے، کیا تم نے کچھ سوچا بھی ہے؟ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ میری ماں حیران رہ گئی کہ میں نے ایسا کہا اور وہ مجھ سے کچھ نہ بول سکی۔ آخر کار میرے والد نے شہروز سے کہا، پھر لے جاؤ اس کو نکاح کر کے، اور جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ کر لو۔ اگلے دن شہروز نے میرے والدین کو کہا کہ وہ نکاح کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے بغیر کسی مزاحمت کے 4 گواہ بلوا کر نکاح کروا دیا۔ میرے والدین روکتے رہے اور میری ماں نے کہا، کیوں اس غریب کے ساتھ اپنی بیٹی
کی شادی کر رہے ہیں۔ تمہاری بیٹی نادان ہے، تم سمجھدار ہو، تمہیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے والد نے کہا یہ کہہ رہی ہے کہ محبت ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو ذرا اس کو محبت کا مزہ چکھنے دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے اجازت دے دی کہ میں شہروز کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزاروں۔ اس کے بعد شہروز اور میں گاؤں چلے گئے، وہ گاؤں جہاں اس کا پورا خاندان رہتا تھا اور اس کا گھر بڑا اور بھرا بھرا تھا۔ جب ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے کہ شہروز نے اتنی جلدی شادی کر لی تھی اور مجھے لے کر آ گیا تھا۔ ان کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا، کیونکہ ایک تو شہروز کی اچھی نوکری ختم ہو چکی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ شادی کر کے اچانک واپس آ گیا تھا۔ یہاں تک کہ خاندان کے کچھ افراد نے اس شادی پر اعتراض کیا اور مختلف باتیں کیں، لیکن شہروز نے ثابت قدم رہتے ہوئے کہا اب یہ میری بیوی ہے اور اسی گھر میں رہے گی، میں محنت مزدوری کروں گا اور اپنے خاندان کا خیال رکھوں گا۔ اس کی باتوں میں ایک عزم تھا اور وہ مجھے یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہم دونوں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کریں گے۔ شہروز کے خاندان کے لیے یہ سب کچھ ایک بڑا دھچکا تھا۔ نہ صرف ان کی امیدیں ٹوٹ گئی تھیں کہ شہروز کی نوکری چلی گئی، بلکہ یہ شادی بھی ایک بڑا دھچکا بن کر آئی تھی۔ لیکن شہروز نے اپنے خاندان سے کہا کہ وہ جو بھی ہو میری بیوی ہے اور اب وہ دونوں ایک ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ شہروز کے گھر والے نہایت روایتی اور سخت مزاج لوگ تھے۔ شروع میں تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ سب کچھ تھوڑی ہی سمجھداری اور وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے جلد ہی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ اس کی بہنیں اور اس کی ماں سب نے مجھے بالکل بھی قبول نہیں کیا۔ میری ہر بات پر ان کی نظریں ایک جیسی تھیں، جیسے میں ایک اجنبی ہوں جو ان کے گھر میں بے جا دخل اندازی کر رہی ہوں۔ شہروز کے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا اور میں اس میں بھی شامل ہو چکی تھی۔ شہروز نے 2 مہینے محنت مزدوری کی، لیکن پھر بھی حالات نہیں بدلے۔ وہ اس قدر محنت کرتا تھا کہ کبھی کبھار مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ایک دن میں ہفتے میں گھر آتا، باقی دنوں میں مجھے اکیلا چھوڑ کر کام پر جاتا، اور جب وہ گھر واپس آتا تو تھکا ہارا ہوتا تھا، اس لیے وہ اپنے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت تکلیف دہ لگتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ محبت کے لیے ہمیں یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ گھر والوں سے میری لڑائیاں بڑھتی گئیں۔ جب میں کمرے میں سونے جاتی تو وہ پنکھا بند کر دیتے، کہتے کہ بل زیادہ آئے گا، اور جب میں کھانا کھانے لگتی تو ایک وقت کا کھانا ملتا اور باقی وقت میں بھوکی رہتی۔ نہانے کے لیے باتھ روم جاتی تو موٹر بند کر دی جاتی، اور جب میں پانی گرم کرنے لگتی تو کہتے کہ اب گیس ضائع کرو گی، ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لو۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہانا میری حالت خراب کر دیتا تھا اور میری طبیعت بھی اکثر خراب رہتی تھی۔ دن رات مجھے اپنے پرانے گھر کی راحتیں اور آرام یاد آتا تھا۔ وہ دن یاد آتے تھے جب میری گاڑی ہوتی تھی، جب میرے پاس بے انتہا پیسے تھے، جب میں نرم بستر پر سو کر دن گزارتی تھی۔ میرے پاس نوکر تھے، ہر چیز میرے مطابق تھی، لیکن اب میری زندگی نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا تھا۔ محبت کے نام پر میں نے اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔ شہروز سے جب بھی بات کرتی تو وہ مجھے یہی کہتا کہ میں نے تم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میں نہ تو کوئی بڑا بزنس مین ہوں، نہ ہی تمہیں کسی خواب میں زندگی گزارنے کی یقین دہانی کرائی تھی، میں تو تمہارا ڈرائیور تھا، اور اب وہ نوکری بھی نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بے بسی تھی اور وہ اپنے کاموں میں الجھا رہتا تھا۔ جب میں اس سے زیادہ بات کرتی تو وہ جھگڑا کرنے لگتا تھا۔ وہ اکثر مجھے یہ کہتا کہ اگر تمہیں یہ سب کچھ پسند نہیں تو واپس چلی جاؤ، لیکن میں تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا۔ میرے دل میں ایک سوال ابھرتا تھا کہ آخر میں کس چیز کے لیے یہاں ہوں؟ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی کیوں کی؟ کیا محبت صرف اتنی ہی ہوتی ہے؟ جو خواب میں نے اپنے ذہن میں باندھ رکھے تھے وہ سب دھندلے ہوتے جا رہے تھے اور میری حقیقت ایک تلخ حقیقت بن چکی تھی۔ بسمہ اپنی کہانی سناتے ہوئے کہتی ہے، ایک دن ایسا آیا کہ میں نے غفلت میں ایک گلاس توڑ دیا۔ میری ساس نے یہ دیکھ کر فوراً کہا، تم اپنے جہیز میں کچھ نہیں لائی ہو جو یہ توڑ دیا، یہ میرے بیٹے کی محنت کی کمائی ہے، تم نے کچھ نہیں کیا۔
بس اپنا وقت ضائع کیا ہے۔ ان کے الفاظ اتنے تلخ تھے کہ میں سن کر چپ ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے اتنی باتیں سنانے لگی کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اب مجھے یہ زندگی نہیں گزارنی۔ اس دن کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ شہروز کے ساتھ میری زندگی بہت مشکل اور تکلیف دہ ہو چکی ہے۔ میں ساری زندگی ایسے نہیں جی سکتی۔ وہ ہفتے میں 7 دن گھر پر نہیں ہوتا تھا، ایک دن آتا تھا اور باقی دنوں میں اکیلی رہتی تھی۔ محبت کے باوجود میں خود کو بے یار و مددگار محسوس کرتی تھی اور میں نے سمجھا کہ صرف محبت سے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی، لیکن اب میں نے ٹھان لیا کہ یہ میری زندگی کا یہ راستہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دن جب مجھے موقع ملا تو میں نے شہروز کے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ میں چپکے سے گھر سے نکلی اور سیدھا اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی۔ جب میں اپنے ماں باپ کے گھر پہنچی تو دروازہ بند تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر کافی عرصے سے خالی پڑا ہو۔ دروازے پر تالا لگا ہوا تھا اور کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کیونکہ مجھے یہ توقع تھی کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہوگا۔ میں نے پی سی او سے اپنے بابا کو فون کیا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ کئی بار کوشش کی مگر ان کا کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں اور کیا کروں۔ اسی دوران دودھ والا وہاں سے گزرا۔ اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا، بی بی جی، آپ کے ماں باپ تو کافی عرصے سے یہاں نہیں آئے، وہ یہ گھر چھوڑ کے کہیں اور چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر میں مزید پریشان ہو گئی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میری زندگی کا کیا رخ ہوگا۔ میں نے دوبارہ اپنے بابا کو فون کیا اور میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ کال اٹھا لیتے تو شاید کچھ بات ہو جاتی، ورنہ پھر میرے پاس فون کرنے کے پیسے بھی نہیں بچتے۔ خوش قسمتی سے انہوں نے فون اٹھا لیا۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتائی کہ میں کہاں ہوں اور کیا ہو رہا ہے تو وہ بہت سرد آواز میں بولے، ہم لوگ تو باہر کے ملک چلے گئے ہیں۔ تمہاری اس حرکت کے بعد ہمارا یہاں دل نہیں لگا تھا، اس لیے ہم سب کچھ بیچ کر باہر کے ملک آ گئے ہیں۔ اب اگر تمہیں یہاں آنا ہے تو شہروز سے کہو کہ وہ تمہاری مدد کرے اور تمہارے کاغذات بنوائے، لیکن یاد رکھو یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ان کی باتوں نے مجھے بے حد دھچکا دیا اور میں یہ سوچنے لگی کہ اب میری زندگی کا کیا ہوگا اور میں کہاں جاؤں گی۔ جب میرے بابا نے فون پر یہ کہا کہ ہم تمہاری حرکت کے بعد یہاں کا سب کچھ بیچ کر بیرون ملک جا چکے ہیں تو مجھے ایک لمحے کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ ان کے الفاظ میرے دل پر چوٹ کی طرح لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں کسی طرح وہاں پہنچ بھی جاتی ہوں تو میری اوقات ویسی ہی ہوتی ہے۔ ان کی باتوں کا مطلب صاف تھا کہ میرے لیے ان کے دل میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خلا پیدا ہو گیا۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ جس محبت کے نام پر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا وہی محبت میری بربادی کی وجہ بن گئی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ابھی اس وقت کہاں جاؤں۔ نہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنانے کی بات کی، نہ ہی ان کے پاس جانے کا کوئی فوری راستہ تھا۔ میں مجبوراً اپنے شوہر شہروز کو فون کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، گھر بند ہے، ماں باپ نے مجھے مسترد کر دیا ہے اور میرے پاس کہیں جانے کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی میری زندگی کی ایک اور بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ شہروز کے گھر والوں نے اسے میرے بارے میں پہلے ہی جھوٹی باتیں بتا دی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں کسی اور کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ ان باتوں نے شہروز کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ ہماری محبت اور رشتے کو بالکل بھول گیا اور یہ بھی بھول گیا کہ ہم نے ایک دوسرے کو اپنی مرضی سے چنا تھا۔ میرے کردار پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا۔ وہ مجھ پر الزام لگانے لگا اور ایسے جملے کہے جو میرے دل کو چھلنی کر گئے۔ شہروز نے کہا، تم گھر سے بھاگی ہوئی عورت ہو لیکن پھر بھی میں تمہیں قبول کر رہا ہوں۔ اس کے الفاظ نے میری رہی سہی عزت نفس کو بھی توڑ کر رکھ دیا۔ میں اپنی بے بسی کے عالم میں اس کے ساتھ واپس اس کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں جا کر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا پہلے تھا۔
یا شاید اس سے بھی بدتر شہروز مجھ سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ سرد ہو چکا تھا۔ نہ تو اس کی ماں کا رویہ بدلا، نہ بہنوں کا۔ ان کے طعنے اور تلخ جملے پہلے سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ میری زندگی ایک نہ ختم ہونے والی اذیت میں بدل چکی تھی۔ میرے ماں باپ نے بھی اس کے بعد مجھ سے دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ نہ انہوں نے یہ زحمت کی کہ مجھے فون کر کے یہ بتا دیں کہ میرے وہاں جانے کے انتظامات کب ہوں گے، یا کیا مجھے وہاں بلایا بھی جائے گا یا نہیں۔ وہ اپنی زندگی میں مگن تھے اور میں یہاں بیچ میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ نہ میں اپنے ماں باپ کی رہی، نہ شہروز کی۔ میں اکثر راتوں کو جاگتی رہتی، یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے اپنی زندگی کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہ خواب جو میں نے محبت کے نام پر دیکھے تھے، وہ سب ٹوٹ کر بکھر چکے تھے۔ شہروز جو کبھی میرے لیے سب کچھ تھا، اب میرے دکھ کا سب سے بڑا سبب بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے شہروز سے کہا، یہ سب کچھ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہم نے محبت کی تھی، ایک دوسرے کو چاہا تھا، پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ اس نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، تم نے اپنی حرکتوں سے یہ خود سب کیا ہے، اب یہ سب سہنا تمہاری قسمت ہے۔ یہ سن کر میں اور بھی ٹوٹ گئی۔ میں نے سوچا، کیا واقعی میں نے اپنی زندگی کے فیصلے اتنے غلط کیے؟ کیا محبت کا خواب دیکھنا میری سب سے بڑی غلطی تھی؟ میں اپنے آپ سے سوال کرتی رہی، لیکن میرے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری زندگی ایک بند گلی کی طرح ہو گئی ہے۔ نہ مجھے شہروز کے ساتھ خوشی مل رہی ہے، نہ میرے ماں باپ نے مجھے اپنانے کی کوئی بات کی ہے۔ میں ایک ایسی دنیا میں رہ رہی ہوں جہاں نہ مجھے عزت ملی، نہ محبت اور نہ سکون۔ مجھے آپ لوگوں سے مشورہ چاہیے، کیا میں نے واقعی اپنی زندگی برباد کر لی ہے؟ کیا مجھے اپنے فیصلوں پر ہمیشہ پچھتانا پڑے گا، یا کیا اب میری زندگی میں کوئی امید باقی ہے؟ آپ لوگ یہ کہانی سن کر ضرور سوچیں گے کہ کیا ماں باپ اپنی اولاد کو اتنی جلدی بھول جاتے ہیں؟ کیا میاں بیوی جو محبت کی شادی کر کے ایک دوسرے کو حاصل کرتے ہیں، ان کا رشتہ اتنی جلدی بھول جاتا ہے؟ تو آپ میں سے ہی بہت سے لوگ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے، انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کشمکش میں ہوں، سہولیات کے لیے پریشان تھی، اب تو دونوں طرف میری عزت بھی نہیں ہوگی۔ مرد کی محبت پہ مان کرنے والی عورت بیوقوف ہوتی ہے، اور مجھ سے بھی بیوقوفی ہو گئی۔ سوچا تھا کہ اور کچھ ہو نہ ہو محبت تو ہے، پر اب تو وہ بھی نہیں رہی۔ وہ اپنے گھر والوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی باتیں سن کے مجھ سے اور بھی جھگڑا کرتا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ محترم ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔